अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इंतहाई खौफनाक और सनसनीखेज है। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार तो ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और मालूम होता है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी या नहीं। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी इस तरह की खौफनाक और सनसनीखेज कहानियां मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक खूबसूरत लड़की की कहानी है। ऐसा क्या होता है उसके साथ, ये जानने के लिए आपको मेरी कहानी आखिर तक सुननी पड़ेगी। तहद्दे निगाह संगलाख चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान फैले पत्थरों पर खड़ी वो आसपास गर्दन घुमाकर देखे जा रही थी। सामने का मंजर बड़ा ही हसीन और दिलकश था। छोटे छोटे पत्थरों के बीच घास के नन्हे पौधे उगे दिखाई देने लगे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ों पर सब्ज रंग की चादर बिछा दी हो। वो उस मंजर की दिलकशी में खो चुकी थी। देवदार के दरख्त पहाड़ों की चोटियों को खूबसूरती से सजाए हुए थे। दरख्तों के दरमियान शफाफ पानी दरख्तों के करीब से बुलंदी से गुजर रहा था। उसकी आंखों के पपोटे आखिरी हद तक फैलते चले गए। वो अपनी आंखें जिस हद तक ठंडी कर सकती थी कर रही थी। वो इन दिलकश मनाजिर की दिलकशी को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी हमेशा के लिए। वो इन जगहों की बहुत रसिया थी। उसे इस तरह के इलाके, सब्जा, हरियाली और ये पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते थे। बेख्तियार उसके कदम उस जाने बढ़ते चले गए और वो इन रानाइयों में खोई तेजी से उस तरफ बढ़ती चली गई। फिर उस खूबसूरत मंजर की महकी फिजाओं में उसे किसी ने पुकारा। ये आवाज़ उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वो ये आवाज़ सुनते ही बेकरार सी हो गई। फिर वो तेजी से आसपास देखते हुए आवाज़ का मुद्दा मालूम करने लगी। वो बड़ी बेसब्री से सामने की जानिब तेजी से चलती चली जा रही थी। जब उसे दोबारा ये आवाज़ अपने दाएं जानिब से सुनाई दी तो वो फौरन अपने दाएं जानिब मुड़ गई। उस तरफ दरख्त बहुत ज़्यादा खारदार थे और झाड़ियाँ भी थीं। वो झाड़ियों को चीरती हुई आगे ही आगे बढ़ती गई। कुछ देर बाद उसे एक गार दिखाई दिया। वो गार के दहाने पर आ खड़ी हुई, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा गहरा अंधेरा था। वो भी खड़ी हुई कुछ सोच ही रही थी कि उसे एक कर्बनाक चीख गार के अंदर से आती सुनाई दी। चीख के सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और जिस्म पर कपकपाहट तारी हो गई। वो पुरस्रार सी चीख से कुछ दहल सी गई और मारे दहशत के उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चीख एक बार फिर सुनाई दी, ज्यादा खौफ और कर्ब में डूबी चीख उसके कानों के पर्दे फाड़ती हुई उसके सीधा दिल पर असरअंदाज होने लगी थी। उसने फौरन ही मुखालिफ सिमत में भागना शुरू कर दिया, लेकिन ये चीखें थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो खौफ से कांपती जा रही थी। एक अनजाना सा खौफ उसके दिल को अपनी मुट्ठी में भींचता चला जा रहा था। वो ये तमाम दिलकश मनाजिर तो एक तरह से भूल ही गई थी। बस खौफ अपना खौल उसके गिर्द मजबूत करता चला जा रहा था। वो गिरती पड़ती दौड़ती हुई भागे जा रही थी। शाम गहरी हो चुकी थी, क्योंकि आस पास अंधेरा बड़ी तेजी से फैल रहा था। शुमाली इलाका जात और इस तरह की जगहों पर वैसे भी असर के बाद से ही फौरन से अंधेरा एकदम से बढ़ने लगता है। अचानक ही एक भयानक चेहरा सामने की झाड़ियों से नमूदार हुआ, जिसे देखकर उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली। उसका जिस्म थर थर कांपने लगा। वो पसीने में शराबूर बुरी तरह चीखों पुकार कर रही थी। हर रात का ये खौफनाक ख्वाब उसके लिए अज़ियतनाक बन चुका था। ये ख्वाब अब उसकी ज़िंदगी में एक अजाब की हैसियत रखता था। दरवाजे पर लगातार दस्तक सुनकर वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची और बेख्तियार अपनी वालदा से चिमट कर बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या हुआ? चुप हो जाओ, हम आ गए हैं, उसकी वालदा ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा और उसे अपने सीने से लगा लिया। लगता है आज फिर उसने वही ख्वाब देखा है।
میرب کے والد نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا۔ وہ شدت غم سے مسلسل ہچکیاں لے رہی تھی۔ اپنی ماں کے کاندھوں سے لگی وہ سمٹی چلی جا رہی تھی۔ اس کی والدہ اسے تسلیاں دیتی ہوئی بیڈ تک لے گئیں۔ والد نے پانی کا گلاس بھر کر دیا تو وہ کچھ نارمل ہوئی۔ اکلوتی اولاد کی محبت نے والدین کی پریشانی میں اضافہ کر رکھا تھا۔ دیکھیے، میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ کسی اچھے عامل سے رابطہ کیجیے۔ وہ جانتی تھی یہ لفظ صرف ان کو تسلی دے سکتا ہے۔ اس کھوکھلے لفظ کی حیثیت وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ کئی عاملوں پر وہ بے شمار دولت برباد کر چکے تھے اور کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن میرب کی حالت سنبھلنے سے قاصر تھی۔ تمام تدبیریں رائے گاں جا چکی تھیں۔ عاملوں کے مطابق ان حسین مناظر کو دیکھتے ہی اس پر وحشت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑکی کے اندر کوئی خوف ہے جس کو اگر یہ دل سے نکال دے تو شاید ٹھیک ہو جائے۔ وہ ایم اے کے فائنل ایئر میں تھی۔ اسے سوائے اپنی تعلیم کے اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی زندگی ایک اور شخص سے منسلک تھی۔ شاہمیر ایک ایسا شخص تھا جسے میرب کے دل کی دھڑکن کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ شاید محبت کا جذبہ تھا جو ایک طرف نہیں بلکہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تھا۔ شاہمیر کے ساتھ پہلی ملاقات اس کی ایک اسٹور کے شاپنگ کے دوران ہوئی تھی، جب وہ اچانک اس کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ آج کل کے دور میں یہی ہوتا چلا آ رہا تھا کہ لڑکے لڑکیاں ٹکراتے ہیں اور پھر ملاقاتوں اور باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ محبت، جسے صرف ذہنی خلل کہا جا سکتا ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ شاہمیر کردار کے لحاظ سے کیسا تھا؟ میرب نے یہ معلوم کرنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ اسے ہنستا مسکراتا ویلکم کہے، اس کے کانوں میں پیار کا میٹھا رس کھولتا رہے۔ شاہمیر اس سے زیادہ تر رات کے وقت ملتا تھا، وہ بھی کسی پارک میں، بلکہ ویران جگہوں پر، جو کہ اسے بہت پسند تھی۔ وہ جس رات بھی اس سے ملاقات کرتی، اسی رات وہ اس بھیانک خواب کا نظارہ بھی کرتی تھی۔ آج بھی وہ ماضی کے اس ٹوٹے پھوٹے پرانے مندر کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کھنڈر سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اکثر یہاں پر آیا کرتی تھی۔ شاہمیر سے ملاقات اس مندر میں یا پھر گلی کی نکڑ پر بنے کچے مکان میں اور پھر شہر کے باہر پیپل کے درخت کے نیچے ہوا کرتی تھی۔ اس کو پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ شاہمیر تھا۔ آج اتنی دیر کر دی؟ میرب نے آتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، بس دیر ہو گئی، شاہمیر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شاہمیر مندر کے اندر سے نمودار ہوا تھا، جبکہ اسے دروازے سے آنا چاہیے تھا۔ یہ ایک توجہ طلب بات تھی، مگر میرب نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ شاہمیر کی ایسی کئی پراسرار حرکتوں کا اس نے کبھی نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اور جو انسان محبت کرتے ہیں وہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں پر کبھی نوٹس ہی نہیں لیتے۔ میں ان روز روز کی ملاقاتوں سے تنگ آ چکا ہوں میرب، انہیں اب کوئی حتمی شکل دے دو نا۔ آج شاہمیر کا لہجہ پہلے کی نسبت بہت سرد تھا۔ اس کی آنکھیں بھی آج پہلے سے زیادہ سرخ تھیں۔ نہ جانے ان میں ہر وقت کیوں ایک لاوا ابلتا رہتا تھا۔ وہ اسے کبھی آنکھ نہ ملا پاتی تھی، پھر بھی نہ جانے ایسی کون سی چیز تھی جو وہ اس پر مری جاتی تھی۔ تو شاہمیر جی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو تمہیں کئی بار کہا ہے کہ تم اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو نا۔ میرے گھر والے میری شادی کے لیے مجھ پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں۔ اس نے اپنی بے بسی ظاہر کی تو وہ ایک دم بھڑک اٹھا، آگ کی طرح۔ بس بس بس، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے گھر والے تمہارے گھر پر نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ بدستور سرد تھا۔ مگر شاہمیر جی، اس طرح کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے والدین کو یوں نہیں چھوڑ سکتی۔ میں ان دونوں کا واحد سہارا ہوں۔ دیکھو میرا، میں یہاں تمہاری مجبوریاں سننے نہیں آیا۔ یہ تم اپنی انا کا ڈھنڈورا نہ کسی اور کے سامنے جا کر پیٹو۔ میں تیسرے دن تمہارا انتظار پیپل کے درخت کے نیچے کروں گا۔ اپنے والدین کو آخری الوداع کہہ کر آ جانا، ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جانے کے لیے۔ ہم لوگ یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ وہ تیکھے لہجے میں یہ سب کہتا ہوا واپس چلنے لگا۔ شاہمیر جی پلیز میری بات تو سنیں، دیکھیں۔ مگر وہ سامنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شاہمیر، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، پلیز میری بات سنو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن اس اندھیرے میں شاہمیر کہاں تھا؟ وہ شاہمیر کو پکارنے لگی، تب اسے احساس ہوا جیسے کہ اس کو یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس اندھیرے میں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تب اسے کمرے میں کسی پرندے کے پڑپڑانے کا احساس ہوا۔ اوپر دیکھتے ہی وہ دوڑ گئی۔ اس کے اوپر ایک چمگادڑ چکر لگا رہا تھا، جس کی آنکھیں سرخ رنگ کی روشنی پھینک رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے دوبارہ شاہمیر کو آواز دینے لگی، لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ مارے دہشت کے پچھلے قدموں باہر نکلنے لگی۔ وہ ٹہلتے ہوئے اوپر گھومتی ہوئی چمگادڑ کو تکنے لگی جو بدستور اس کے سر پر تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ دوڑنے لگی، لیکن فوراً ہی پچھلی جانب سے اس کے سر سے کوئی زونی چیز ٹکرائی اور لڑکتی چلی گئی۔ پتھریلی زمین پر چوٹ لگنے سے وہ اپنے حواس بحال نہ رکھ سکی تھی۔ اس کی آنکھ اپنے کمرے میں گرم گرم بستر پر کھلی۔ باہر دن کافی چڑھایا تھا۔ یہاں وہ کیسے آئی؟ شاہمیر کمرے میں کہاں غائب ہو گیا؟ اور اسے چوٹ جو لگی؟ چند قابل غور پہلو تھے، لیکن اس کی سوچ کا رخ دوسرا تھا۔ کیا آج شاہمیر جی سے ملاقات کے بعد اسے خواب کیوں نظر نہیں آیا؟ آج تیسرا دن تھا۔ شاہمیر کے مطابق آج اس نے اور میرب نے اس جگہ کو چھوڑ دینا تھا، لیکن میرب کا فیصلہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ آج شاہمیر سے ملنے بالکل نہیں جائے گی، کیونکہ وہ شاہ صاحب نے تعویذ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اسے یہ نصیحت بھی کر دی تھی کہ شاہمیر سے وہ بالکل بھی میل جول نہ رکھے، کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ کسی دوسری مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹی، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارا دل اور دماغ کبھی بھی اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ بہرحال میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ ناہنجار اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، لیکن میرب جیسی بھولی بھالی لڑکی کیا جانے کہ یہ دوسری مخلوق کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرب کے اس فیصلے میں لرزش آتی جا رہی تھی۔ وہ شاہمیر سے بے انتہا محبت کرتی تھی، جس کی چاہت میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ شاہمیر کو اتنی آسانی سے کھو دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین سے بغاوت کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ایک بار ضرور سمجھائے گی، شاید ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی مان جائے گا۔ اس امید نے اس کے دل میں ایک نیا جوش بھر دیا تھا۔ وہ شاہمیر سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ غالباً 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ سردی میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کمبل تو اس نے اوڑھ رکھا تھا، لیکن کوہرا پڑنے سے سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا میرب کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہمیر جی کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، وہ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بڑبڑائی۔ پیپل کا درخت سڑک سے تھوڑا ہٹ کر نیچے تھا۔ سڑک کی دوسری جانب وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ایک قبرستان تھا۔ عام حالات میں وہ اس سنسان علاقے سے گزرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اب وہ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اور طاقت جمع کر کے یہاں کھڑی تھی، شاہمیر کے انتظار میں۔ اسے قبرستان کی طرف سے کسی چیز کی غرانے کی آواز سنائی دی۔ اس وحشتناک ماحول میں یہ لرزہ خیز غراہٹ سنتے ہی وہ مزید ڈر گئی۔ غراہٹ دوبارہ ذرا اونچی آواز میں سنائی دی۔ اب یہ آواز اسے قریب سے ہی سنائی دے رہی تھی، لیکن اس شے کا منہ سے دھن کی زیادتی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب درختوں کی ڈالیاں جھومتی چلی گئیں اور ٹھنڈی ہوائیں جھونکے کی طرح اس کے وجود سے آ کر ٹکرانے لگی۔ اس خزاں رسیدہ موسم میں درختوں کے نیچے پڑے سوکھے پتے اڑنے لگے اور ماحول میں مزید پراسراریت کی آمیزش بڑھنے لگی۔ تب اس نے یہاں سے جانے میں ہی بہتری محسوس کی۔ یہ دوسری دفعہ تھا کہ وہ ڈر رہی تھی۔ مندر میں بھی وہ پہلے کبھی خوف زدہ نہ ہوئی تھی، اور اب یہاں سے وہ پلٹی اور سڑک پر آ کر چلنا شروع کر دیا۔ اسے دور قبرستان کے اندر سے ایک سایہ چلتا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت تیزی سے چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ میرب جان چکی تھی کہ یہ شاہمیر ہی ہے، کیونکہ وہ اس طرف سے آیا تھا، اور وہ اس کے قریب آیا تو وہ ساکت ہو گئی۔ میرب جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور تمہیں بھی۔ شاہمیر گھبرایا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے کہتا ہوا میرب کے بہت قریب آ گیا، اس کا ہاتھ تھام لیا، اور جیسے ہی پلٹا تو سرخ چمک سی پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرب کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور فوراً چھوڑ دیا، یوں کہ جیسے اس نے بجلی کے تاروں کو تھام لیا ہو۔ میرب، یہ کیا کیا تم نے بے وفائی کی مجھ سے؟
میری بے لوث محبت کا یہ صلہ دیا تم نے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم میری نہ ہو سکی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ تم صرف میری تھی، میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ وہ چنگھاڑتا رہا اور میرا پتھر کا مجسمہ بن کر خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹتی جا رہی تھی۔ وہ جو وفا کا پیکر تھی، آج اس کے ماتھے پر بے وفائی کا تلک سجا دیا گیا تھا، جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید وہ آ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ لڑکھڑاہٹ میں اپنی بات پوری کر رہا تھا، یوں جیسے پھانسی کا پھندا اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، میں ایک دن ضرور تمہیں لینے آؤں گا۔ تم میری حقیقت جاننا چاہو گی؟ میں انسان نہیں بلکہ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا تھام لیا۔ اس کی جسامت چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی گئی۔ اب وہ چھوٹا ہوتے ہوئے ایک چمگادڑ میں تبدیل ہو چکا تھا اور اپنی سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ وہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان چمگادڑوں سے بھر گیا۔ قبرستان کے اوپر سیاہ چمگادڑوں کے درمیان جنگ جاری تھی، اور پھر ایک کربناک چیخ میرب کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ درد بھری چیخ شاہ میر کی تھی۔ 100% یہ چیخ شاہ میر کی تھی۔ میرب نے اوپر دیکھا تو ایک مردہ جسم اس کے پیروں میں آ گرا۔ یہ ایک چمگادڑ تھی جو تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ انگارہ تھیں اور کھلی ہوئی تھی، شاید کسی کے انتظار میں۔ یہ سب حقیقت تھی۔ خوف کا غلبہ میرب کو اپنی لپیٹ میں لیتا رہا، پھر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ شاہ میر کے آخری لفظوں کی گونج اور اس کی چیخ اس کو اندر ہی اندر گھائل کیے جا رہی تھی۔ کیا شاہ میر انسان نہیں تھا؟ کیا دوسری مخلوق، جن یا بھوت؟ وہ اپنی ناکامی پر آنسو بہانے لگی۔ سردی کا احساس اب ختم ہو چکا تھا اور وہ پسینے میں نہا گئی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے اپنے آنسوؤں کو لیے جب گاڑی کے قریب آئی تو ڈرائیور کو گاڑی کے سامنے بے سدھ لیٹا پایا۔ ہیڈ لائٹس چلا کر جب اس نے ڈرائیور کو ہاتھ سے سیدھا کیا تو خوف کے مارے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ ڈرائیور مر چکا تھا اور اس کے جسم پر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ اس کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی۔ مشکل سے میرب نے اپنے حواس کو قابو میں کیا۔ عادات میں وہ تھوڑی سی خود غرض ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ڈرائیور کو چھوڑ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور تھوڑی مشکل سے گاڑی سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہوئی اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف کر لیا۔ اس واقعے کو تقریباً 6 ماہ بیت چکے تھے۔ وہ امتحان سے فارغ ہو چکی تھی۔ وہ اب پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ 2 ماہ بعد اس کی شادی تھی، اس کے کزن ہمدان نامی لڑکے سے۔ ان 6 ماہ میں میرب نے بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ اسے اب وہ پہلے والا خواب نظر نہیں آتا تھا۔ حال بتہ جب کبھی قبرستان والا منظر یاد کرتی تو مارے خوف کے سہم جاتی تھی۔ وہ اکثر محسوس کرتی تھی جیسے اس کے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ اس کے کمرے میں اکثر کھٹکا سا لگا رہتا تھا، جس کی وہ اب عادی ہو چکی تھی، اور وہ جس رات بھی شاہ میر کو یاد کرتی اور آنسو بہا کر سوتی، وہ خواب میں ضرور آ کر ملتا تھا۔ بس سفید سا دھواں سا اڑ رہا ہوتا تھا، پھر وہ دھواں اکٹھا ہو جاتا اور شاہ میر کے نقش واضح ہو جاتے، لیکن وہ اسے صحیح طرح سے نہیں دیکھ پاتی تھی۔ وہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا اور وہ دوبارہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب سے میرب نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، تب سے شاہ میر اسے خواب میں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بہت روتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دن بہ دن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کو اس کی بہت فکر تھی، آخر وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ آگے کے وقت میرب پر بہت کٹھن گزرنے لگے۔ وہ بہت ڈرنے لگی تھی۔ تعویذ اس کے گلے میں رہتا تھا، لیکن اس کی وحشت شاید اس کے ذہن میں ڈر کی وجہ سے تھی، اور وہ بدستور قائم تھی۔ یہ 1 ماہ جیسے تیسے گزر گیا۔ اس روز وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اسے شاہ میر کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ اس کا خواب میں آ کر ملنا بھی اس میں ایک نئی روح پھونک دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ شاید اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ وہ روتے روتے بے سدھ ہو چکی تھی۔ تب اس کے ذہن میں اس بات نے سر ابھارا کہ کیوں نہ وہ دوبارہ اس درخت کے نیچے جائے جہاں شاہ میر اور وہ اکیلے ملا کرتے تھے۔
رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نے اپنے کمرے میں روشنی محسوس کی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کا منظر اسے بے خودی میں مبتلا کرتا چلا گیا۔ سامنے شاہمیر تھا، اس کی محبت، اس کا عشق۔ وہ اٹھ کر اس سے لپٹ گئی، ہونٹوں پہ بوسہ دیا۔ اس کے پاس کی چیزیں دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ وہ ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی۔ وہ شاید اسے اپنی باہوں میں ایسے بھر لینا چاہتی تھی کہ شاید شاہمیر اس سے کبھی جدا نہ ہو پائے۔ انتظار کی بھٹی میں تپ تپ کر وہ اپنی شکل تک بھول چکی تھی، لیکن وہ باہوں کو پھیلائے اس کے پار گزرتی چلی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اور جب وہ پلٹی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک سادہ کاغذ کے۔ کیا یہ سب ایک خواب تھا؟ میرا شاہمیر کو چھونا، اس کے گلے لگنا؟ نہیں، یہ سب حقیقت تھا شاید، یا شاید نظر کا دھوکہ۔ تب کھڑکی سے ایک ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا جو سفید کاغذ کو پلٹتا ہوا واپس باہر نکل گیا۔ کاغذ کی دوسری جانب کچھ تحریر تھا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی اور اٹھا لیا۔ وہ ایک خط تھا۔ اس خط کی تحریر نے میرب کی ٹانگوں سے جان تک کھینچ لی، اور پھر وہ کاغذ اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے غائب ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگی اور ساتھ ہی بڑی مسحری سے وہ سر ٹکا کر اس تحریر کو ذہن میں دہرانے لگی۔ کیا اگر میں شاہمیر سے وفا چاہتی ہوں تو اس کے لیے مجھے خودکشی کرنا ہوگی، یا پھر میں اس تعویذ کو گلے سے اتار دوں؟ یہ کیسی محبت ہے کہ شاہمیر میری جان لینے پر تل چکا ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ خود اپنے آپ سے اس بات کی تلافی کرنے لگی۔ یہ خط ملنے کے بعد اس پر عجیب سی وحشت طاری ہو گئی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، وہ مارے ڈر کے چلانے لگی۔ آج میرب کو مائیوں بٹھایا گیا۔ جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹی تو اس کا گلا تعویذ سے خالی تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ کچن میں اس کی والدہ کھانا پکا رہی تھی۔ گھر میں اب کافی مہمان آ چکے تھے، اور ویسے بھی میرب کی ماں نوکروں کے ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ اماں، میرا تعویذ کہاں ہے؟ کچن میں داخل ہوتی اس نے اپنے گلے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، وہ تو مائیوں کے دوران فاطمہ نے اتار دیا تھا۔ اس کی ماں جو آٹا گوندھ رہی تھی پلٹ کر اسے بتایا تو وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ فاطمہ کا گھر اس کے گھر سے کافی دور تھا، اسی لیے وہ نہیں گئی۔ بہت سے وسوسوں سے گھری وہ بستر پر لیٹ گئی، اور جلد ہی نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آج طویل عرصے کے بعد میرب نے خود کو اس بھیانک خواب کے منظر میں گم ہوتے پایا، بلکہ اس بار یہ خواب نہ تھا بلکہ ایک حقیقت تھی۔ میرب حقیقت میں اس جگہ کھڑی تھی، وہ منظر جو وہ نہ جانے کتنے ماہ سے دیکھتی آ رہی تھی۔ نیلے فلک پر گھنگھور گھٹا کی نئی چادر موسم کی رنگینیوں میں اضافے کا سبب تھی۔ نیچے درختوں کی ڈالیاں ہوا کے زور پر جھوم رہی تھی، لیکن ایک چیز جو ان سب پر بھاری تھی، ان درختوں کے درمیان بہتے جھرنے سے پانی کا یوں گزرنا جیسے ساون کے بھیگے موسم میں کسی نے سر کے تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ وہ ان مہکتی فضاؤں کے دلکش رنگینیوں میں بے خود ہوتی گئی۔ وہ آہستگی سے اس جانب بڑھنے لگی، بالکل اسی انداز میں جیسے وہ خواب میں اپنے آپ سے بیگانی ہو جاتی ہے۔ چلتے ہوئے وہ اس خوشنما جنگل کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے اس کی روح کو مسخر کر رہے تھے۔ وہ اس جنگل میں موجود خاردار جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ننگے پاؤں کے سبب اس کے پیر بھی زخمی ہو چکے تھے، جن سے اب خون رسنے لگا تھا۔ وہ سب کچھ نظر انداز کرتی چلی جا رہی تھی جیسے وہ اپنے ہوش میں ہی نہ ہو۔ تب دوبارہ آواز اسے اپنے دائیں جانب سے سنائی دی تو وہ اس جانب مڑ گئی۔ ابھی وہ کسی ناآشنا مسافر کی طرح سفر کر رہی تھی۔ وہ ابھی سامنے نظر آنے والے غار سے تھوڑی دور تھی کہ اسے وہی چیخ دوبارہ سنائی دی۔ چیخ سنتے ہی وہ انجان راستوں پر دوڑنے لگی۔ اس چیخ میں نہ جانے خوف کا کون سا عنصر شامل تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اب اس پر ایک جنون سوار ہو گیا، وہ اس جگہ سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ دوڑتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک سامنے جھاڑیوں میں سے ایک بہت ہی بھیانک چہرہ نمودار ہوا۔ اس قدر خوفناک چہرے کا تصور اسے لرزانے کے لیے کافی تھا۔
وہ ہمیشہ اس چہرے کے نمودار ہوتے ہی اپنی نیند جاگ جایا کرتی تھی، اور اس چہرے کا عکس اس کی آنکھوں میں فوکس ہونے سے پہلے ہی مٹ جاتا تھا۔ لیکن یہ خواب نہیں، ایک لرزہ خیز حقیقت تھی۔ وہ کسی انسان کا وجود تھا جو مکمل طور پر جلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھی وحشت پھیلانے میں خوب اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے تھے، آنکھیں کسی گدھے کی مانند موٹی موٹی، اور کان اپنی حدود سے تجاوز کر گئے تھے۔ ہونٹ تقریباً کانوں کے قریب تک پھیلے ہوئے تھے، جبکہ ناک اپنی جگہ سے غائب تھی۔ جھلسا ہوا چہرہ ناقابل فراموش حد تک ڈرانا تھا۔ وہ شخص میرب کی جانب گھورتے ہوئے کسی شکاری بھیڑیے کی طرح غرا رہا تھا۔ میرب کا دل اس چہرے کو دیکھتے ہی دھڑکنا جیسے بھول ہی چکا۔ شاید اس کا دل پھٹ جاتا اگر وہ تھوڑی دیر یوں ہی کھڑی رہتی۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت میں آیا اور میرب کی جانب بڑھنے لگا۔ میرب بھاگنا چاہتی تھی، لیکن بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ بے نام زنجیروں میں جکڑی جا چکی تھی۔ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی وہ آنے والے لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ کاش کہ یہ سب خواب ہوتا، حسرتیں کل بلانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس نے اپنا ہاتھ کسی روبوٹ کی مانند اوپر اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر کئی انچ لمبے ناخن کسی درندے کے ناخن کی مانند تھے۔ وہ میرب کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرب کے گلے کی طرف بڑھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لمبے ناخن میرب کے نرخرے میں پیوست کر دے۔ میرب بالکل ساکت کھڑی تھی۔ دل و دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ غرانے لگا اور اس کی آنکھیں جیسے انگارہ بن گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ میرب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن اپنے ساتھ میرب کو لے جانے کے لیے اسے پہلے میرب کا خون کرنا تھا، کیونکہ میرب زندہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ میرب کے نرخرے تک پہنچتا، اچانک ایک روب دار آواز گونجی، بدبخت، پیچھے ہٹ جا، تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی آنکھیں تیرے لیے کھلی رکھی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تعویذ کسی وجہ سے اس کے پاس سے الگ ہوتے ہی تو اپنی شیطانی عمل کو عملی جامہ ضرور پہنائے گا اور ضرور اس کے پاس آئے گا۔ آج تیرا وجود میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دوں گا۔ تو شیطان جن معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو ورغلا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور پھر خود ان کا فائدہ اٹھا کر انہیں وہاں دوسری دنیا میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تجھے آج سبق سکھا کے رہوں گا۔ اور ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور چشمے زدن میں وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں گر گیا۔ اس کی دل سوز اور خوفناک چیخیں پورے جنگل کو دہلانے لگی۔ وہ شاہ صاحب سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں، مجھے زندہ جانے دیں۔ آئندہ میں کبھی کسی لڑکی کو نہیں ورغلاؤں گا۔ شاہ صاحب دھاڑے، نہیں مردود، تیری وجہ سے بہت سی لڑکیاں اپنی جان سے گئیں۔ محبت کا جھانسا دے کر ان کو خودکشی کرواتا ہے، ان کا خون پیتا ہے۔ درندے، تجھے صرف یہی نہیں، تیری دنیا میں بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ تجھے آج ایسا ختم کروں گا کہ تیرا وجود جو اس دھرتی کو ناپاک کر رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے مٹ جائے گا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شعلے مزید بلند ہوئے۔ شاہ اس میں تڑپنے لگا اور تڑپتے تڑپتے وہاں پہ صرف دھواں رہ گیا اور فضا صاف ہو گئی۔ صبح کے وقت میرب اپنے بیڈ پر نڈھال پڑی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے اٹھایا تو وہ آج اپنے آپ کو بہت ہلکا اور حشاش بشاش سا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر ایک انجانی قوت موجود تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کے بعد وہ آزاد فضا میں سانس لے رہی ہے، جیسے اس سے پہلے وہ کسی سحر میں جکڑی ہوئی تھی اور آج اس کے لیے ہر منظر نیا تھا۔ اس کے دل کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے گلے لگ گئی۔ اس کی والدہ نے اسے بہت پیار کیا۔ آج میرب کی شادی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ کچھ دیر کے بعد فاطمہ اس کا تعویذ بھی لے کر آ گئی، جو اس نے گلے میں ڈال دیا، اور اس نے کہا کہ یہ تعویذ شاہ صاحب نے دوبارہ بنا کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب تمہارے قریب کبھی کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس طرح کی تمام شیطانی مخلوق اب تم سے ہمیشہ کے لیے دور رہیں گی۔ چند دنوں کے بعد میرب کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی نئی دنیا میں مگن ہو گئی۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل سچی کہانیوں کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی
اچھی سنسنی خیز اور خوفناک کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔